बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 1 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंगी माहौल जो है वो बना हुआ है और अब बहरी मशकों की जो मशकें जो हैं उसका टकराव सामने आया है। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। भारत ने शुमाल मशरक़ी ख़ित्ते में जंगी मशकें जो हैं वो शुरू कर दी हैं। भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार के इलाकों में और नोटम जारी किया है। चीन भी इस जंग में कूद गया है और बॉर्डर पे अपनी मिसाइल जो हैं वो नस्ब कर दी हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। कुछ अंदरूनी ख़बरें हैं नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। 18 शिद्दत पसंदों को हलाक किया है। बलूचिस्तान हरनाई में TTP के अहम कमांडर समेत 5 शिद्दत पसंदों को हलाक किया है। तुर्खम बॉर्डर पे आज अफ़गान महाजिरीन को भेजा जाएगा। सुबह 9 बजे जो है तुर्खम का बॉर्डर जो है वो खोला गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ बनू में अवाम ने तालिबान कमांडर के भाई और उनके वालिद को जो है वो पकड़ लिया है। पुलिस एहलकार के अगवा के बाद अब मकामी लोगों ने तालिबान की फैमिलीज़ को उठाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के बायस जो है वो हमारा चैनल जो है वो आगे जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो है वो जंगी हालात हैं, जंगी माहौल बना हुआ है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो मई में जो पाकिस्तान ने उनके साथ जो जंग में उनके फ़ाइटर जेट गिराए और उनकी एक चौधराहट जो है वो आलमोस्ट एशिया से ख़त्म कराई, जो दुनिया को पाकिस्तान बावर कराने में कामयाब हो गया कि हम इंडिया की बराबर की ताकत हैं, इंडिया से कमज़ोर नहीं है, बल्कि जो दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी है इस टाइम पे और फ़िज़ाइया है इंडिया, उसको एक छोटे मुल्क ने जो 6 गुना इंडिया से छोटा है उसने इंडिया को मात दी है उस जंग में। उसका बदला लेने के लिए अब वो पूरी तरह तैयारी कर रहा था और इस तैयारी के दौरान नाज़रीन इज़राइल से उसको मदद और यूरोपीय ममालिक से उसको मदद जो मिली है उसके बायस वो लगा हुआ है किसी तरीके से पाकिस्तान से ये बदला ले सके। अब हम देख रहे हैं नाज़रीन कि उसने पूरे ख़ित्ते में एक तो जो शुमाल मशरक़ी ख़ित्ता है उसमें म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, वहाँ पे नाज़रीन उन्होंने जंगी मशकें शुरू कर दी और भारत ने जंगी मशकें 6 नवंबर से 20 नवंबर तक, 4 दिसंबर से 18 दिसंबर तक और 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक ये मशकें जो हैं वो शुमाल मशरक़ी ख़ित्ते में जो हैं वो शुरू कर रखे हैं। इससे नाज़रीन चीन जो है वो भी मैदान में आ गया है। वो भी अपनी सरहदों पे उन्होंने भी मिसाइल नस्ब कर दिए हैं जो इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। और नाज़रीन, जो चाइना के ऑफिशियल्स का कहना है कि चीनी सरहदों के करीब जो नई तनसीबात पर भारत को ख़बरदार किया है और जो चल रहा है इस टाइम पे, इनकी मिसाइल 20 मिनट में, चीन के मिसाइल 20 मिनट में दुनिया में कहीं भी किसी भी हदफ को जो है वो आसानी से निशाना बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नाज़रीन चीन टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे गया है। जो एक टेक्नोलॉजी फ़ाइटर जेट वगैरह थे जंगी साजो सामान में, उसमें रशिया और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जो है वो बड़े आगे जा रहे थे। पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ एक महदूद जंग की, 4 दिन की जंग और 4 घंटे में पाकिस्तान ने उसको समाप्त किया, उसमें नाज़रीन दुनिया को पहली बार जो है वो चाइना टेक्नोलॉजी को करीब से दुनिया ने देखा। उसमें पाकिस्तान ने 4.5 जनरेशन के चीन के फ़ाइटर जेट जो है वो इस्तेमाल किए। हालांकि चीन के पास 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट हैं, 6th जनरेशन पे वो ट्राई कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं और 5th जनरेशन के उनके पास J-35 और J-20 उनकी जो भारी फ़ाइटर जेट हैं वो उनके पास हैं, जो स्टेल्थ हैं, जो रडार पे नज़र ही नहीं आते। और उनके पास PL जो पाकिस्तान को दिया हुआ था PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, उनके पास PL-17 और PL-21 मिसाइल्स हैं जो 700 किलोमीटर तक आसानी से अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। तो काफ़ी आगे गया है और पाकिस्तान ने जो जंग में डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया पूरी दुनिया को, उसके बाद जो उनके 4.5 जनरेशन के फ़ाइटर जेट थे J-10C, उसकी मांग में इजाफा हुआ। बांग्लादेश, मिस्र और दीगर ममालिक, इंडोनेशिया कोशिश कर रहे हैं और ईरान कि J-10C वो चाइना से जो है वो ख़रीद सके। और ख़बरें आ रही है कि ईरान ने और मिस्र ने वो फ़ाइटर जेट हासिल कर लिए हैं, जबकि बांग्लादेश ने
J10C کے لیے چین سے جو ہے وہ رابطہ کیے ہوا ہے، مگر چین کے ساتھ انڈیا کا کوئی میچ ہے نہیں۔ بہرحال خطے میں اس ٹائم پہ شمال مشرقی خطے میں بھارت نے اپنی فضائی مشقیں جو ہے وہ اس کا نوٹم جاری کیا، اور یہ ناظرین جنوری تک لے کے گئے ہیں، 15 جنوری 2026 تک۔ جبکہ پاکستان کے ساتھ ناظرین، پاکستان نے بھی آج نوٹم جو جاری کیا ہے، کیونکہ انڈیا نے پاکستان کے علاقوں سے مسلسل جو ہے وہ وہاں پہ تینوں افواج جو ان کی ہیں وہ مشقیں کر رہے ہیں۔ اب بھارت کو تشویش اس پہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ناظرین پاکستان نے تو ایک GPS سسٹم، وہ جیمنگ مکمل طور پہ ہو رہا ہے، الیکٹرانک وارفیئر کا یہ ایک حربہ ہے کہ GPS فریکوینسی پہ جو شور نشر کرنا یا اس کو جیم کرنا، اس سے جو ہے وہ ڈرون میزائل، اس کی نیویگیشن جو ہے اس کی صلاحیت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ تو وہ دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی طرف سے بھارت کو تشویش یہی ہے کہ GPS ان کے جیم ہو رہے ہیں، بارڈر کے قریب ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے جو بحریہ کی مشقیں ناظرین جاری کی ہے، وہاں پہ انڈیا بھی جو ہے وہ بحری مشقیں جو کر رہے ہیں، وہاں پہ فضائی مشقیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہی علاقوں میں فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، اور یہ نیویگیشن کے لیے مزید پیچیدگیاں جو ہے وہ پیدا کریں گے۔ تو حالات ناظرین پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدہ ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے انڈیا جو ہے وہ فضائی مشقیں اور ان کی جو بحریہ کی مشقیں ہیں، آرمی کی مشقیں ہیں، وہ مسلسل جو ہے وہ پاکستانی بارڈر کے قریب جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ان کا وہ موقع کی تلاش میں کہ کہیں موقع ملے، اتنے بڑے بارڈر کو ناظرین پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم پہ مینیج کر رہا ہے، اور ان کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان مینیج کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندرونی حالات بالکل ان چیزوں سے بے خبر ہے۔ جو اندرونی سیاست ہے ان کی توجہ اس طرف ہے نہیں کہ ملک کتنی مشکلات کا شکار ہے۔ انٹرنل طور پہ ہم اپنی سیاست میں لگے ہیں، جبکہ پورا انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم پہ ان جنگی مشقوں پہ نظر رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے کسی بندے سے پوچھو تو ان کو فوجی مشقوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈیا کہاں پہ جو ہے وہ فوجی مشقیں وغیرہ کر رہا ہے۔ بہرحال انڈیا کو ایک چائنا کی طرف سے جو پیغام ملا ہے، انہوں نے بارڈر پہ میزائل نصب کر دیے ہیں، وہ بھی اپنی مشقیں 1-2 دن میں شروع کر دیں گے۔ پھر انڈیا کے لیے کافی مشکلات ہوں گی، اور یہ 15 جنوری 2026 تک جو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، ہو سکتا ہے یہ واپس بھی پھر لے لیا جائے۔ بنگلہ دیش پہ نظر رکھی ہوئے ہے، اور یہ مشقیں جو شمال مشرقی علاقے میں ہیں، تو یہ بنگلہ دیش کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش مسلسل انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ جب سے حسینہ واجد گئی ہے، ان کو بیزاری ہے کہ جو راہ کی انویسٹمنٹ تھی، 15-16 سال کی جو محنت تھی، پڑوس میں سب سے بہترین دوست جو حسینہ واجد کی ٹائم میں بنگلہ دیش انڈیا کا بہترین دوست تھا، دونوں ممالک کے عوام کے مابین ہم آہنگی نہیں تھی۔ بہرحال جو وہاں پہ قیادت تھی حسینہ واجد کی اور انڈین نریندر مودی کی، ان کے آپس کے اچھے تعلقات تھے۔ اب جب چیف ایگزیکٹو جو عبوری حکومت ہے وہاں پہ جو بنائی گئی ہے، محمد یونس، ان کی جو کیبنٹ ہے، انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں کہ ان کو بڑا مشکلات آ رہی ہیں۔ چائنا میں جا کے چند ماہ پہلے جو محمد یونس چائنا گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ جو انڈیا کے 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، یہ لینڈ لاک ہے، اور یہاں پہ یہ سارا جو ہے اوشن ہمارا ہے، اور ہم اس کے جو ہے وہ کرتا درتا ہیں، اور ان کا کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ اس سے انڈیا کو بڑی آگ لگی تھی کہ چائنا کو انہوں نے مدعو کیا ہے۔ اصل میں یہ کاروبار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ 7 سسٹر اسٹیٹس کو علیحدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو وہاں پہ میزورام ہے، تریپورہ ہے، آسام ہے، ناگالینڈ ہے، اروناچل پردیش ہے، ان ایریاز پہ جو ہے وہ یہ 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں، اس پہ بنگلہ دیش کی نظر ہے، اور یہ ہمارے لیے آگے جا کے معاملات خراب کریں گے۔ اور چائنا کو انہوں نے دعوت دی ہے، جو ان کا لال مولین ہارٹ وہاں پہ جو ایئر بیس ہے پرانا، اس کو چالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کو ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس میں اتنی حقیقت نہیں تھی، مگر اب آگے جا کے جو خبریں مزید آ رہی ہیں، انڈین میڈیا نے اس کو بڑی ہائپ دی۔ اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو چیف آف سٹاف کمیٹی ہے جنرل ساحر شمشاد، وہ گئے ہیں۔ پاکستان کی جو آرمی کی ایک ٹیم تھی وہ بھی وہاں پہ گئی ہے، پاکستان کی فضائیہ کی ٹیم بھی گئی ہے، پاکستان کے جو اس سے پہلے پاکستان کے نائب وزیر اعظم جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، وہ بھی وہاں پہ سالوں بعد گئے تھے۔ اچھے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے بن گئے ہیں، اور پاکستان اس مورچے کو بھی اب پاکستان نے آلموسٹ کور کر لیا ہے۔ تو وہاں پہ انڈیا کے لیے مشکلات بھی آئیں گی،
چائنا کی تجارت بھی بڑھ رہی ہے اور چائنا پہ انحصار جو ہے وہ اب جو فوجی ساز و سامان ہے بنگلہ دیش اب سارا انحصار جو ہے وہ ترکی اور چین پہ کر رہا ہے اور پاکستان پہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ 15 سال جب حسینہ واجد کی حکومت تھی تو ان کا دار و مدار جو تھا وہ انڈیا پہ تھا۔ تو انڈیا کو بڑی خار ہے اور آنے والے 2026 کے الیکشن میں انڈیا کو پریشانی ہے کہ کہیں ہماری انڈین گورنمنٹ وہاں پہ بن گئی تو یہ ہمارے لیے کافی مشکلات ہوں گی، کیونکہ 5 سال پھر وہ حکومت چلے گی اور ان کے پاکستان، چین اور ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوران بہانہ پاکستان ہو اور نشانہ جو ہے وہ بنگلہ دیش ہو، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ بنگلہ دیش بھی اس کو بڑی قریب سے دیکھ رہا ہے، بنگلہ دیش بھی اپنے بارڈر پہ جو ہے وہ سیکیورٹی آلات وغیرہ جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے۔ بھارت کو تشویش ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش نے SY-400 جو ہے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل جو ہیں M400 AKG جو زمینی ورژن ہے وہ چین کو آرڈر دیا ہوا ہے، اس سے ان کو کافی مشکلات آ رہی ہیں۔ اگر وہ آ گیا تو یہ ہمارا کلکتہ اور گوہاٹی اور سلیگوری جو ہے کوریڈور اس کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، وہاں پہ جو سلیگوری کوریڈور ہے وہ بڑا تھک ہے، ایک چکن نک ہے، وہاں سے اگر انڈیا کی وہ لائن کاٹ دی جاتی ہے تو یہ 7 سسٹر اسٹیٹس اس کا رابطہ وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ تو انڈیا کو مشکلات کافی آ رہی ہیں، انہوں نے اپنے لیے مختلف محاذ کھولے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مکار دشمن کیا کرنے جا رہا ہے۔ بدلہ وہ پاکستان سے لینا جا رہا ہے مگر نشانہ بنگلہ دیش بھی بن سکتا ہے۔ چین نے ناظرین کبھی بھی 1960 کے بعد انہوں نے کوئی جنگ میں حصہ نہیں لیا اور اس کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ 40 سال میں اس نے دنیا میں سب سے زیادہ ترقی جو ہے وہ چین نے کی ہے۔ تو چین اپنے بارڈر کو سیف کرنے کے لیے ڈیفینس کے لیے آ گیا ہے، مگر چین اور بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور نہ ہی بھارت کی اتنی ہمت ہے کہ وہ اس خطے میں شمال مشرقی علاقے میں چین کی سرحد پہ جو ہے وہ حملہ کرے۔ 1960 سے لے کے اب تک لداخ کا تقریباً آدھا حصہ وہ تو چین لے چکا ہے اور اس میں انڈیا خاموش بیٹھا ہے، چاہے اس کی جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں وہ آرام سے جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہی ہیں۔ بہرحال پاکستان کو ناظرین یکجٹ ہونا پڑے گا۔ پاکستان کے تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں، جو پاکستان کے پارلیمنٹیرین ہیں، جو اپوزیشن ہے پاکستان کی، ان کو مل بیٹھ کے یہ جو خطرہ ہمیں دشمن کے باہر کی طرف سے پیش آ رہا ہے اس پہ نظر رکھنے کے لیے ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی اور مل بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑے گی۔ تمام تر سیاسی جماعتوں کو جن کا سٹیک اس ملک میں ہے ان کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا تاکہ انٹرنل اور یہ بیرونی معاملات جو ہیں اس کو حل کیا جا سکے اور اس پہ نظر رکھی جا سکے۔ ساتھ ناظرین، شمالی وزیرستان سپن وام کا جو علاقہ ہے خسن خیل، زیادہ تر یہاں پہ شدت پسندوں کے ٹھکانے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے یہاں پہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے، جو پاکستان سیکیورٹی فورسز کو اطلاعات ملی تھی ان کے ٹھکانوں کی، اس پہ سیکیورٹی فورسز نے حملہ کیا ہے اور 18 TTP کے شدت پسند دہشت گردوں کو جو ہے ہلاک کر دیا ہے۔ جو دوسرا ناظرین اہم کامیابی ملی ہے سیکیورٹی فورسز کو، وہ بلوچستان ہرنائی میں TTP کے جو اہم کمانڈر ہیں سیف اللہ، اس کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ 2 سال سے BLA کے دہشت گردوں کو افغانستان میں، پھر پاکستان میں، بلوچستان کے علاقے میں یہ ٹریننگ دیتے رہے۔ BLA کے دہشت گردوں کو IEDs کے حوالے سے ان کو تربیت دیتے رہے۔ ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے اپنے 5 کمانڈر سمیت جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے۔ تو یہ سیکیورٹی فورسز کو سیف اللہ ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ گزشتہ 10 دنوں میں پاکستان سیکیورٹی فورسز نے TTP کے 3 اہم کمانڈر، یہ سیف اللہ کو ملا کے 3 اہم کمانڈر کو پاکستان نے جو ہے ایک نائب سربراہ جو ان کے تھے مزاحم، ان کو اور ساتھ یہ سیف اللہ کو، ان کو پاکستان نے 10 دنوں میں جو ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان سیکیورٹی فورسز کی مانی جا رہی ہے، جو 3 ان کے ٹاپ کے کمانڈر تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تورخم پہ ناظرین 9 بجے آج افغان خاندانوں کو جو ہے جو 2,500-3 ہزار کے قریب ہیں، ان کو وہاں پہ وہ کافی دنوں سے موجود تھے، ان کو جو ہے وہ تورخم راستے پہ واپس بھیجا جائے گا اور 9 بجے سے یہ بارڈر تقریباً اوپن کرنے کے لیے کہا گیا تھا، مگر اب تک اس پہ کام جاری ہے اور بارڈر کو اوپن کیا جا رہا ہے اور آج ان خاندانوں کو جو ہے وہ افغانستان واپس بھیجا جائے گا اور کوئی آمد و رفت وہاں پہ کوئی ٹریڈ وغیرہ، کوئی گاڑی وغیرہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 6 نومبر تک جو مذاکرات پاکستان اور افغانستان کے مابین ترکیہ میں چل رہے ہیں، اس کے بعد ہی تورخم کے بارڈر کو کھولا جائے گا۔ پاکستان TTP جو افغانستان میں موجود ہے اس سے پاکستان پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اب تو ثالثی کے لیے قطر اور ترکیہ میدان میں ہے، مگر ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان نے
ترکیہ اور قطر کے لیے فیس سیونگ کے لیے دوبارہ مذاکرات میں بیٹھا ہے، ورنہ طالبان کا جو رویہ تھا، طالبان کے جو طریقہ کار تھے، غیر شائستہ گفتگو تھی پاکستان کے ساتھ، اس کے بعد پاکستان نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا، مگر ترکیہ نے پاکستان کو راضی کیا اور پاکستان دوبارہ بیٹھ گیا۔ اب یہ جو کل بھی ہم نے کہا تھا کہ افغانستان کی جیت دکھائی دیتی ہے، وہ اسی لیے ناظرین کہ ایک تو انڈیا کے ساتھ ہمارا کلیش چل رہا ہے، 2 محاذ اوپن ہے، تیسرا محاذ ملک کے اندر ہے، اور وہ تیسرا محاذ سب سے بڑا ہے جو ہمیں خطرہ ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں شدت پسند آپ کے بارڈر کے اندر موجود ہیں اور وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز انگیج وہاں پہ بھی ہوں گی، بلوچستان میں بھی ہوں گی، خیبر پختونخوا میں بھی ہوں گی، افغان بارڈر پہ بھی ہوں گی، اور ساتھ انڈیا کے مکمل بارڈر پہ ہوگی۔ تو 3340 کلومیٹر کا جو ہمارا لائن آف کنٹرول کا بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ، اس پہ جو ہے سیکیورٹی فورسز ہوگی۔ اس طرح یہ کتنا جو 2640 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، تو ہماری فورسز ان میں بزی ہے اور انٹرنل شدت پسند دہشت گردوں کے خلاف بھی لڑ رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں فوج ادھر بھی بزی ہے۔ تو حالات پاکستان کے لیے انتہائی ٹف ہیں۔ اللہ خیر کرے، پاکستان نے افغانستان کے اس بارڈر کو تھوڑا شانت رکھنے کے لیے، تھوڑا جو ٹیمپریچر ایک اوپر چلا گیا تھا اس کو پاکستان نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، مگر پاکستان کا جو موقف ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ برقرار ہے کہ افغان طالبان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ ٹھکانے موجود ہیں، ان کو جو اسلحہ ہے وہ افغانستان سے مل رہا ہے، افغانستان کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آگے جا کے پاکستان افغانستان کے تعلقات کبھی بھی معمول پہ نہیں آئیں گے جب تک ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل نہ ہو، اور ٹی ٹی پی کا مسئلہ افغان طالبان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے معاہدے آپس کے موجود ہیں اور یہ کھلے عام ان کے خلاف بھی نہیں جا سکتے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ پاکستان میں جو جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ کوئی جہاد وغیرہ ہے نہیں، اس طرح کی باتیں وہ کر نہیں سکتے، وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے معاہدے کیے ہوتے ہیں تو پھر، اور ڈر بھی ان کو ہے کہ وہاں پہ تعداد کافی زیادہ ہے جو پاکستان کے دہشت گرد ہیں اس ٹائم پہ افغانستان میں موجود ہیں۔ افغانستان ان کو پاکستان کے مہاجرین کے نام سے یاد کرتے ہیں جو 2014 کے ضرب عضب آپریشن میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے گئے تھے۔ ہماری اس ٹائم پہ یہ نالائکی تھی، ہماری نے اہلی سمجھے کہ ہم نے اپنے بارڈر کو سیف نہیں کیا اور ان شدت پسندوں کو ہم نے آسانی سے چھوڑنے دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں اگر 15-20 ہزار یا 20-25 ہزار ٹی ٹی پی کے تعلق رکھنے والی فیملیز جو ہیں وہ آسانی سے بارڈر کراس کر لیتے ہیں، تو کیا پاکستان سیکیورٹی فورسز کو پتہ نہیں چلے گا؟ مگر میں بار بار کہتا ہوں کہ ناظرین، ہماری حکومت میں، جب پاکستان میں کوئی بھی حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو وہ اپنے 5 سال گزارنے کے لیے ہوتی ہے، اور جو ہمارے آرمی چیف ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس ٹائم پہ جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی۔ آپ کو ملک کے لیے سوچنا پڑے گا اور ایک لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے بنانی پڑے گی، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ کی ایک ہی پالیسی ہے کہ گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم ہے، اور ان کے خلاف مکمل ان کے ہتھیار ڈالنے تک ان کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ اور جو ملک کے اندر اس ٹائم پہ ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی موجود ہیں، ان کے حوالے سے بھی عوام کی جو مختلف آراء جو ہم سنتے ہیں اور جو ذہن میں بھی آتی ہیں کہ یار بارڈر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی موجود ہے، ان کے ٹھکانے موجود ہیں، ان کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو یہ بھی ناظرین ایک لمبی بحث ہے اس ٹائم پہ، مگر ناظرین ساتھ ایک اچھی خبر ہے کہ ٹی ٹی پی نے گزشتہ دنوں ناظرین جو ہے وہ اسپیشل برانچ کے شفیع اللہ کو جو ہے وہ گاڑی سے اتار کر اغوا کر لیا تھا، گات لگائے بیٹھے تھے، اور جب ان کو اغوا کیا گیا، یہی طریقہ واردات جو ہے وہ تحریک طالبان کا ہے، مگر وہاں پہ قبائلی عوام نے، جو بنو ہویت کا علاقہ ہے وہاں کے بنو کے عوام نکلے ہیں، چونکہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ پاکستان، تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے ٹھکانے لوکل عوام کو معلوم ہے کہ بنو میں کتنے لوگ تحریک طالبان کے ساتھ ہیں، باجوڑ میں کتنے ہیں، ڈی خان میں کتنے ہیں، ٹانک میں کتنے ہیں، لکی مروت میں کتنے ہیں، یہ سارے جنوبی اضلاع کے لوگ اور دیگر علاقوں کے لوگ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی عوام کو جو ہے وہ پتہ ہے کہ کون کون سی فیملیز، کون کون سے خاندان ہیں۔ تو جب ان کو اغوا کیا گیا تو بنو ہویت کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ٹی ٹی پی کمانڈر کے والد اور بھائی کو اٹھا لیا کہ جب تک شفیع اللہ کو بحفاظت واپس نہیں کیا جائے گا یہ ہماری حراست میں رہیں گے۔ تب یہی طریقہ کار ہے، کیونکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی موجود ہے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں اگر موجود ہے تو ان ہزاروں افراد کے گھر جو ہیں انہوں نے ایک تو افغانستان میں پناہ لے رکھی ہے، 2014 میں یہ گئے ہیں، اور کچھ ایسی ٹی ٹی پیز ہیں جن کے گھر جو ہیں وہ ابھی بھی یہاں پہ جنوبی اضلاع میں موجود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ گھر ہیں۔ تو یہ ایک راحت کی خبر ہے کہ ایک طریقہ نکالا گیا ہے لوکل عوام کی طرف سے
کہ اب ان کے گھر میں والدین کو اور بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے بندے کو اغوا کیا ہوا ہے، تو جب تک یہ واپس نہیں آتا آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ رات ناظرین، محمد انبار میں جو سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی تھی، اس میں جو 4 شدت پسندوں کو ہلاک کیا تھا، اس میں 2 افغان شہری جنگجو جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ صوبہ غزنی سے ان کا تعلق ہے۔ عبدالستار عرف علی، ظفر خان عرف زبیر، یہ اور اسد اللہ بھی میں شامل ہیں۔ تو یہ ان کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے اور یہ افغان شہری نکلے ہیں۔ حافظ گل بہادر گروپ ہو گیا ہے، لشکر اسلامی ہو گیا تھا، جماعت الحرار ہو گیا ہے، TTP ہو گیا ہے۔ انہیں میں ناظرین افغان طالبان کے جنگجو جو جہادی دہشت گرد شدت پسند ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور افغان حکومت کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے علاقوں میں کون کون سے فیملیز جو ہے وہ اس ٹائم پہ پاکستان میں لڑ رہی ہیں، مگر ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی، کوئی اقدام ان کے خلاف نہیں اٹھا رہے۔ ان کو ڈر ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، کہیں وہاں پہ اپوزیشن ان کے لیے نہ بن جائے، کہیں وہ داعش کے ساتھ اکٹھے نہ ہو جائے، اور اگر وہ افغانستان کی حکومت TTP کے خلاف سامنے آتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، تو ان کے معاہدے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور ساتھ جو ہے ان کی تعداد چونکہ زیادہ ہے، وہ ڈر ہے ان کو، ایک بڑی اپوزیشن بن جائے گی اور حکومت جانے کا خطرہ ہے۔ تو ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف TTP ہے، انہوں نے TTP کو چن لیا ہے اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان اور افغانستان کے مابین جب تک یہ انڈیا اور پاکستان کے معاملات ٹھنڈے نہیں پڑ جاتے، تب تک ناظرین افغانستان میں زیادہ کارروائیاں جو ہے وہ پاکستان فی الحال نہیں کرے گا، اور انٹرنل طور پہ جو پاکستان کے اندر TTP موجود ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مزید ڈیٹیل آتی ہے ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔